अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, इस्लामाबाद की बात करें, कहने को तो ये शहर बेमिसल है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम का रेशियो अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आए रोज़ शहरियों के कभी मोबाइल फ़ोन स्नैच हो जाते हैं, कभी कोई वारदात हो जाती है। और हालिया तौर पर जो पुलिस के ख़िलाफ़ एक दहशत गर्दों ने महाज खोला हुआ है, वो भी बहुत अफसोसनाक है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हमने बात करनी है। देखना यह है कि कैसे इन चीज़ों का सदेबाब किया जा सकता है, कैसे स्ट्रीट क्राइम के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है, सेफ सिटी कैमरेज जो हैं वो कितने नस्ब में और कितने उसमें से काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़हद बशीर मौजूद है। फ़हद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप क्या कहोगे, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, जुड़वा शहर हो, यहाँ पर क्राइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप कैसे देख रहे हो इसको? जी हीरा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हमेशा की तरह इस टॉपिक पे मदऊ किया। तो आपका टॉपिक जो है ना, ये जो बढ़ते हुए क्राइम के पेश नज़र जो शहरियों का एतमाद कम होता जा रहा है, बात की जाए रावलपिंडी पुलिस पर जो शहरियों का जो कम होता है एतमाद की वजह क्या है, आप देख सकते हैं रावलपिंडी में हर गुजरते दिन के साथ जो है जराइम की शरह में इजाफे की वजह से शहरियों का पुलिस पर एतमाद कम हो रहा है। शहरियों की जो चोरी शुदा गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, मोबाइल फ़ोन मिलने की जो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। मगर मैं जो है पेचीदगी से बचने के लिए जो है शहरी FIR का इंदराज करवा लेते हैं। ये अमर बाइस तशवीश है कि रावलपिंडी में रवाज साल मजमूई तौर पर 2200 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। और आपको पता है, जब रावलपिंडी में वारदातें होती है तो इसी तरह जो जुड़वा शहर इस्लामाबाद है, वहाँ पे भी जो है चोरी की वारदातों में इजाफा होता चला जाता है। शहरी जो है काफी परेशान होते हैं। साल के पहले 50 दिनों में 38 अफराद जो है वो कत्ल हुए हैं, 121 को अगवा किया गया, जबकि ज्यादती के 16 वाकयात पेश हुए। अब सवाल तो यह है कि कानून नाफिज करने वाले दायरे का है। हम इनसे ये पूछते हैं, शहरियों से डकैती की वारदात में 1324 मोबाइल फोन छीन लिए गए, जबकि दीगर वाकयात में करोड़ों रुपए की नकदी, जेवरात और मवेशी, असला और दीगर जो कीमती सामान है वो लूट लिया गया है। अब यहाँ पे तो देखें, आपको पता है कि या पुलिस हमें ये बताए इनके पास नफरी कम है तो ये नफरी बढ़ाएं, अवाम का जो एतमाद है वो बहाल करें। मुख्तलिफ जो पुलिस पिकेट्स होती है वहाँ पे फोटो सेशन करवा के जो फिर जो है पुलिस वहाँ से गायब हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको हिरा बताऊं कि यहाँ पे एक बड़ी वजह मुझे ये नजर आता है कि जब जैसे कोई CPU डिप्यूट होता है किसी भी सिटी में, जैसे उसके कदम जमने लगते हैं, वो हर चीज को समझने लगता है, तो उसको चेंज कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। फहद, बहुत सारी वजूहात हैं। थोड़ी सी बात करेंगे इस्लामाबाद की कि यहाँ पर तो सेफ सिटी कैमरे भी हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि 150 लोगों का अगवा बराए तावान होना, 38 लोगों के खिलाफ जो है वारदातें हो जाना, मोटरसाइकिल चोरी, ये तो रूटीन बनती जा रही है। तो पुलिस के पास लोग चले जाते हैं, FIR कटवाते हैं मुश्किलों से, लेकिन पुलिस और थानों का कल्चर मेरे ख्याल से वही है। आप बेहतर जानते हो क्या होता है अगर कोई शहरी जो है, मुतासरा शहरी जो है इस्लामाबाद में, पिंडी में पुलिस थाने कचहरी का रुख करता है, तो उसके साथ कोई सुनने वाला भी होता है उसकी? देखिए, जैसे आपको पता है आजकल मीडिया का दौर है। अब हर आपको पता है जैसे रुख करते हैं मुख्तलिफ थानों का, उनके अंदर एक इमेज बिल्ड हुआ है पब्लिक के अंदर कि हम थाने जाएंगे, पुलिस वाले हमारी सुनवाई सुनेंगे, हमारा केस देखेंगे, हमारी FIR का इंदराज होगा, एप्लीकेशन होगी। तो आपको पता है जो बीच में ब्रिज होता है, मीडिया अपना किरदार अदा करता है, और कुछ जो पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं उनको चाहिए कि कुछ ऐसी इनोवेशन लाएं थानों में, ऐसा कल्चर डेवलप करें ताकि जो शहरी हैं इनका एतमाद डेवलप हो पुलिस पे, ताकि इनके जो शिकायत है उनके अंबार कम हो सके, फौरी फॉर एक्शन हो, मुख्तलिफ चेक एंड बैलेंस किए जाए, किस जगह पे जो है चोरी और जराइम की वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है, वहाँ पे पुलिस अपनी नफरी बढ़ाए, ना कि फोटो सेशन करा के वापस जो है अपने अपने काम में मगन हो जाती है। आप देख सकते हैं, आपने इस्लामाबाद शहर की बात की, तो जब हम रावलपिंडी से इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो पुलिस पिकेट में भी अक्सर देखते हैं, जो पिकेट वाले खड़े होते हैं उस टाइम खड़े होते हैं जब इनके ऑफिशियल्स का रूट होता है। जब आम पब्लिक यहाँ से जाती है इस्लामाबाद की तरफ तो इस तरह चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता, ये बिल्कुल साइड पे होते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर सेफ सिटी कैमरे है इनको मॉनिटर किया जाए, कौन दाखिल हो रहा है कौन नहीं हो रहा, ID कार्ड का चेक किया जाए, कौन सा जिस हम जहाँ से जाते हैं सिंध की तरफ, मुख्तलिफ सूबों की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हमारा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है, बड़ी अच्छी बात है ये। इसी तरह जो पंजाब की तरफ लोग आते हैं दीगर शहरों से, उनका भी चेक एंड बैलेंस किया जाए। और इन सिटी की बात की जाए, रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले, पिंडी से इस्लामाबाद आने वाले चेक किया जाए सेफ सिटी के थ्रू, कौन बंदा दाखिल हुआ, कब दाखिल हुआ, कैसे दाखिल हुआ। यहाँ को पुलिस को काफी सोचना पड़ेगा।
اور آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں کہ اب بندہ کسی جگہ بھی اپنی گاڑی پارک کرتا ہے، اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری جو قیمتی گاڑی ہے وہاں پہ موجود ہوگی نہیں ہوگی، وہ پیدل چل کے اپنا فون نہیں سن سکتا، اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ میرا کوئی موبائل فون نہ کھینچ کے چلا جائے۔ تو اب یہاں پہ آپ بتائیں کہ ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ فہد، پولیس تو کہتی ہے ہم تو خود بری طرح سے متاثر ہیں، ہمارے خلاف دہشت گردوں نے محاذ کھولا ہوا ہے، تو پولیس کو بھی بہت زیادہ تھریٹس تو ہیں۔ آپ بہتر بتا سکتے ہو کہ ایکچول سچویشن کیا ہے؟ کیا پولیسنگ کم ہے، پولیس کی نفری کم ہے، پیٹرولنگ کم ہے؟ کیا مخصوص ٹائمنگز کے اوپر پولیس والے صرف آتے ہیں، سڑکوں کے اوپر ناکے لگا کے چیک کرتے ہیں؟ رات کو کسی بھی شاہراہ کے اوپر بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی پولیس والا اہلکار کسی کو کوئی چیک کر رہا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ پولیس کے اپنا ہی ایک سٹینس ہے کہ ہمارے خلاف بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ آپ کیا کہو گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، یہ بات کی جائے تو جو پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ڈیوٹی پہ مامور ہیں، لیکن دیکھا جائے جو میرا جو پرسنل اوپینین ہے اس کو میں یہی کہوں گا، جو پولیس کے ہائی آفیشلز ان کو چاہیے کہ ان کی ڈیوٹی 8 سے 12 گھنٹے کر دیں، یہ نہ کہ 24 گھنٹے کر دیں۔ ظاہری بات ہے اگر وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی الرٹ ہو کے کریں گے، پھر وہ بھی انسان ہے، وہ تھک جاتے ہیں، پھر ٹوٹے ہارے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے پولیس کو چاہیے اپنی نفری بڑھائے، جو ٹائم سکیجول ہے ایسا مخصص کرے تاکہ جو لوگ ہیں ان کے اتنا برڈن نہ پڑے اور ایزیلی اس چیزوں کو مینج کر سکیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نئے یہاں پہ اہلکار تعینات ہوتے ہیں، بڑے شوق سے، پیشن سے یہاں پہ آتے ہیں، پولیس کی جاب کرتے ہیں، اور لیکن جب ان پہ برڈن ڈالا جاتا ہے، ایکسٹرا ڈیوٹی کا برڈن ڈالا جاتا ہے، نہ ان کے الاؤنسز دیے جاتے ہیں، نہ ہیلتھ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، پھر وہ دل آ رہے آپ کو پتہ ہے کہ بیک ہینڈ پہ ہو جاتے ہیں، کوئی اس پہ پراپر جو ہے اس پہ ان کا وہ دل، جب ان دیکھیں آپ نے، جب لوگ ہوتے ہیں ان کی مشکلات آتی ہیں، وہ اپنا اتنا ڈس ہارٹ ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پھر پبلک کے ساتھ جو ریئیکشن ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہائی آفیشلز ان کو چاہیے چیک کرے کہ یہاں پہ نفری کس حد تک کم ہے، اس حد تک بڑھائی جائے تاکہ جو شہریوں کی مشکلات ہیں کم ہو سکیں۔ فہد، ایک چیز جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ جب کچھ عرصے پہلے اسامیاں آئیں اسلام آباد پولیس میں تو پورے پاکستان بھر سے لوگوں نے اپلائی کر دیا، صرف 1600 جو تھیں اس کے اندر اسلام آباد پولیس کے اندر بھرتیاں ہونی تھی، پوسٹیں تھیں، اور اس کے اوپر 35,000 لوگوں نے اپلائی کر دیا۔ بے روزگاری پاکستان میں عروج کے اوپر ہے، پھر obviously کیا ہوگا، کیسے ہوں گی بھرتیاں؟ لوگ جو ڈیوٹیوں کے اوپر آئیں گے صرف تنخواہ لینے میں ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس والوں کی مرات یا کچھ حد تک ان کی سیلریز میں اضافہ، الاؤنسز کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیوٹی آورز میں ریلیکسیشنز دینا بھی ضروری ہے اور بہتر طریقے سے ان کی ٹریننگ کی جائے؟ یہ پولیس کا جو محکمہ ہے یہ بنیادی طور پر سیکیورٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے۔ ریاست کے دوسرے ادارے جو ہیں وہ اتنے ذمہ دار نہیں ہوتے، انہیں ہنگامی طور پر لے کر آیا جاتا ہے، لیکن ٹریفک پولیس ہے یا دوسری پولیس ہے، پیٹرولنگ ہے، ان کے اپنے بھی ایشوز ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کو ہیلتھ الاؤنسز نہیں ملتے، دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب پچھلے کچھ ماہ پہلے ایک جابس آئی ہیں اسلام آباد پولیس میں، تو وہاں پہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اسٹیڈیم میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے اپلیکینٹ آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان پہ بھی سوالی نشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے جو آنے گریجویٹ ہوتے ہیں لوگ، ان کو جابس کیوں نہیں دیتے؟ اور یہاں پہ افسوس کن بات یہ ہے کہ پی ایچ ڈی ہولڈر، ماسٹرز کیے لوگ جو ہے کانسٹیبلز کے لیے جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک میں بے روزگاری میں کس حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ان کا اپنا کوٹا ہوتا ہے، ان بندوں کو ہائر کر دیتے ہیں، اپنے بندوں کو ان کر دیتے ہیں، اور جو میرٹ پہ آتے ہیں ان کو بیک اینڈ پہ کر دیتے ہیں۔ 100 میں سے 5 بندوں کو جو ہے میرٹ پہ ان کو جاب دی جاتی ہے، باقی 95% منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے اپنے کوٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں بھی جب اسلام آباد پولیس میں جابس آئی ہیں تو ان کے جو اپنے وزراء ہیں وہ اپنے بندوں کو ان کرنے کے لیے جو اپلیکیشن لکھ رہے ہیں آئی جی صاحب کو، تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر ظاہری بات ہے جب جو لوگ سفارش کلچر سے یہاں پہ بھرتی ہوں گے تو وہ کام کیا کریں گے؟ یہاں پہ سوال ہے، جو لوگ میرٹ پہ آتے ہیں آپ ان کو کوٹا دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، الاؤنسز دیں تاکہ وہ خوشلوبی سے اپنے جو ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں۔ فہد، دہشت گردوں کی بات کروں گی، ٹی ٹی پی کے ساتھ ریاست پاکستان کا جو امن معاہدہ تھا جنگ بندی کا، وہ فی الحال بند ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کا اگلا فیز چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کے خلاف جو ایک محاذ کھولا ہوا ہے، جہاں پر پشاور کا حادثہ بھی ہمارے سامنے ہے اور دیگر کراچی کا بھی انسیڈنٹ سامنے ہے، پولیس والے واقعی میں چاہے اہلکار ہیں، چاہے ان کے افسران ہیں، ڈی ایس پی ہیں، ایس پی ہیں، وہ بھی بہت محتاط ہو چکے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کیا فوراً معاہدہ کر کے کسی بھی بینڈ کلعدم تنظیم کے ساتھ انہیں کر دینا چاہیے، کلین چٹ مل جانی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے مذاکرات کیے جائیں اور کیسے یہ ہمارے ایک بہت بڑا ادارہ ہے پولیس کا، اس کے خلاف جو دہشت گردوں نے ٹارگٹ پہ لیا ہوا ہے، یہ کیسے بہتری آئے گی اس میں؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کوئی بیچ کا ایسا راستہ نکالیں کہ جو ہماری پولیس ہے
یہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے انسان جان ہے تو جہاں ہے. اب یہ پولیس اہلکار جب ڈیوٹی پر نکلتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے گھر واپس لوٹنا ہے کہ نہیں لوٹنا. اب آپ کو پتہ ہے جس طرح وقوع پیش ہے سبز منڈی کے پاس بھی، اسی طرح وہاں پہ ایک جو پولیس اہلکار تھا اسلام آباد کا، اس نے جو ہے شہادت جو ہے وہ حاصل کی تھی، لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے کتنے لوگوں کی جان بچائی ہے. اسی طرح جو آپ نے کل عدم تنظیموں کی بات کی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے دور ہیں، وقت آ چکا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے مذاکرات کریں. اور اس جو ان چیزوں کا بہتر حل یہی ہے کہ مذاکرات ٹیبل ٹاک کی جائے، تاکہ جو امن قائم رہے ہمارے ملک میں. اور جو ہمارے جو یہ ماتھے کے جھومر ہیں، شہداء ہیں، اللہ ان کے جو یہ ان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی جو پولیس اہلکار یہاں پہ جو شہید ہوتے ہیں، بلند رتبہ فائز فرماتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کم، اور ہمارا جو ملک ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو، اور ٹھیک طرح جو ہے سارے معاملات کو اسلوبی طور پہ حل ہوں، اور جو شہری ہیں یہ تب بھی جو ہے سکھ کا سانس لے سکیں گے جب ہمارے سیکورٹی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس اہلکار جو ہیں وہاں پہ معمور ہوں گے، اپنے نیک نیتی سے ڈیوٹی کریں گے. تو پھر ہی جو ہے آپ کو پتہ ہے ہم محفوظ تب بھی ہے جب ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بارڈر پہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہمیں، مختلف سڑکوں پہ بھی پولیس والے موجود ہوتے ہیں. میں یہ بات سب پولیس والوں کے لیے ہرگز نہیں کی کہ وہ چند ایک ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہر ادارے میں، لیکن جو ان کے ہائی فیچرز ہیں ان کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ جو ڈیوٹی آورز ہیں یہ پورے کر رہے ہیں، یہ نہیں پورے کر رہے، کیا وجہ ہے. جو ان کے ہائی فیچرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مختلف روٹس مختلف جگہ سرپرائز وزٹ کریں. ہوتا ہے کیا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ وزٹ کرتے ہیں ان کے پروٹوکول آفیسر جو ہوتے ہیں وہ انفارم کر دیتے ہیں، جی ایس پی صاحب آ رہے ہیں، ایس ایس پی صاحب آ رہے ہیں، سی پی او صاحب آ رہے ہیں، ڈی اے جی صاحب آ رہے ہیں، یہ آگے الرٹ ہو جاتے ہیں. جب ان کا روٹ وہاں سے گزر جاتا ہے پھر وہ وہاں پہ آگے پیچھے غائب ہو جاتے ہیں. تو پھر بتائیں کہ یا فوٹو سیشن کر کے چیزیں خوش کر کے اپنے آفیشیلز کو خوش کر رہے ہیں یا شہریوں کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں تو یہی کہوں گا کہ جتنے ہمارے جو ہائی کمانڈز ہیں ان کو سوچنا چاہیے، وقت آ گیا ہے کہ پولیس کو بھی مراد دیں، لانسز دیں، فیسیلیٹیٹ کریں دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرح، تاکہ یہ دل لگی سے اپنا کام رکھیں، کرائم کم ہو سکے. اب پیٹرولنگ کا عمل بڑھایا جائے، ڈولفن فورس یہاں پہ پنڈی میں جو ہے تعینات کی جاتی ہے، یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے ان کا بیہیویئر عوام کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا شروع میں تو یہ اس طرح ڈیل کرتے تھے عوام کے ساتھ جس طرح یہ کوئی دہشت گرد ہیں، تو پھر یہ دیکھیں یہ پھر کیا امیج بلڈ ہوتا ہے عوام کے دوران اور پولیس کے دوران. یہ جو ڈفرینشیٹ پیدا ہوا ہے اس کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ ویورز. یہ تھے فہد سینئر صحافی جنہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا اور ویورز کو بھی بتایا کہ جو پولیس ہے دراصل قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ایک پولیس سر فہرست آتی ہے، اور پولیس کی بات جو ٹریفک پولیس ہے یا پھر ناکوں کے اوپر کھڑی ہوئی پولیس ہے جو کہ دہشت گردوں کو کسی بھی مشکوک ایکٹیویٹی کو مانیٹر کریے یا پھر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کریے یا منشیات لینے والے افراد یا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہے. پولیس جو ہوتی ہے وہ آن گراؤنڈ موجود ہوتی ہے، لیکن پولیس کے شعبے کے اندر ہی مسائل اور انہیں فی الحال جو دہشت گردوں نے اپنے ٹارگٹ کے اوپر لیا ہوئے پولیس کے ادارے کو، اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اس کے اوپر جو پالیسی ساز کا پولیس کا جو ہائی آفیشلز ہیں یعنی کہ ڈی آئی جی آئی جی لیول، یعنی کہ پولیس کی جو پالیسی سازی کرتے ہیں پولیس کے ادارے کی، ان کو دیکھنا، سوچنا، سمجھنا اور بیٹھ کے ڈسکشن کرنی چاہیے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مزید پولیس کے الاؤنسز بڑھائے جائیں. وہ پولیس اہلکار جو سڑک کے اوپر ڈیوٹی کرنے کے اوپر مجبور ہیں، لیکن انہیں دہشت گردی کا بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا انہوں نے اپنی چیکنگ بھی کرنی ہے، لوگوں کو چیک کرنا ہے. آبویسلی وہاں پر مسائل موجود ہیں. سیف سٹی کیمراز کی سچویشن کے اوپر فہد نے ہمیں بتایا کہ سیف سٹی کیمراز موجود ہیں، لیکن پھر بھی اسلام آباد میں 150 لوگ اغوا برائے تاوان ہو چکے ہیں، 38 لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں، اور نہ جانے کتنے سارے لوگ جو ہیں مزید تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور شہری جو ہیں غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں کیونکہ پولیس کا ادارہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا جس طرح سے اسے کرنا چاہیے. شہریوں کو سیف کرنا چاہیے ہر لیول کے اوپر. تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.